बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आपसे माज़रत, आपका इंतज़ार जो है वो तवील हुआ, लेकिन ये इंतज़ार आप देखने वालों का नहीं, हम सुनने वालों का इंतज़ार भी तवालत का शिकार हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो 3-3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नाज़रीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पार्ट है जिसमें साल 2025 में अफ़वाज पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के तहत जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबियां हासिल की हैं, और साल 2025 माजी के सालों के निस्बत क्यों मुनफरिद रहा, माजी के सालों के निस्बत जो साल 2025 के एदाद व शुमार हैं वो क्या कहानी, क्या तस्वीर पेश करते हैं। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पार्ट है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पार्ट है उसमें सियासी तड़का है। उस सियासी तड़के में इमरान खान साहब का जिक्र है, उस सियासी तड़के में सुहेल अफरीदी साहब का जिक्र है, उस सियासी तड़के में एस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले क्या हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सियासी मामलात को ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात को किस नज़र से, किस एंगल से देखती है। पार्ट 2 में वो डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, और इसके बाद हमारी जो दूसरी ख़बर है इत्तफ़ाक़ से वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा क्यों और कैसे गुत्थम गुत्था हैं, और फिर वो भी पब्लिकली। इस खबर की डिटेल फिर आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में नाज़रीन ये बताया गया कि 2023 के बाद, अब 2023 का जिक्र क्यों किया गया, नवंबर 2022 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ तैनाती होती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 2023 के बाद जो दहशतगर्द हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ फितनतुल खारिज से है, चाहे उनका ताल्लुक़ फितनतुल हिंदुस्तान से है, एक क्लैरिटी लाई गई, एक फ़ैसला किया गया जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत में इत्तफ़ाक़ मौजूद है, एक सोच मौजूद है। और वो फ़ैसला ये था कि जो दहशतगर्द हैं इनके साथ बातचीत नहीं, इनके साथ लड़ा जाएगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है, और इन दहशतगर्दों से मासमाए लड़ने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये बताया गया कि जो दहशतगर्द हैं, ना उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, ना दीन से है, ना पाकिस्तान से है, ना वो बलोची हैं, ना वो पठान हैं, ना वो मुसलमान हैं। तो उनके ख़िलाफ़ सिर्फ जंग ही की जा सकती है। लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में जो इदाद शुमार सामने आए उसमें ये बताया गया कि जो दहशतगर्दी 2021 तक जिसकी शरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2021 के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे KPK, यहाँ पर दहशतगर्दी में जो है वो इजाफ़ा होना शुरू हुआ। उसकी वजह ये बताई गई कि जो फॉल ऑफ काबुल हुआ और जो तहरीक तालिबान ने जो आलमी स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात करके 3 यकीन दहानियाँ करवाई थी कि वो इक़्तिदार में आने के बाद, अफ़गानिस्तान को संभालने के बाद, एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेके आएंगे, यानी अवाम की अपनी मुंतखब हुकूमत होगी। दूसरी यकीन दहानी थी कि अफ़गानिस्तान साइल को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और तीसरा यह था कि ख़वातीन के हकूक़, ख़वातीन को हकूक़ दिए जाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ करवाई गई यकीन दहानियों को अफ़गान तालिबान ने पूरा नहीं किया, और दहशत गर्दी 2021 के बाद पाकिस्तान में इसलिए बढ़ना लगी कि अफ़गान अबूरी हुकूमत ने अपने वतन को, अपनी सरज़मीन को, अफ़गान सॉइल को दहशतगर्द जो तंजीमें हैं दुनिया की, उनकी अमाजगाह बना दिया। और वार जो इकॉनमी है उसे पैसा बनाने का ज़रिया अफ़गान तालिबान ने बनाया। और फिर उनकी तरफ से बताया गया कि जहां 2021 में हमें एक दहशतगर्द को मारने के लिए 3 जानों का नजराना, 3 जानों की शहादत पेश करना पड़ती थी, अब 2025 में जो क्लैरिटी लाई गई दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में, अफ़वाज पाकिस्तान ने साल 2025 में 2597 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया है, और इसके अगेंस्ट
1235 قربانیاں دی گئیں، شہادتیں دی گئیں، یعنی 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے مقابلے میں ہم نے 1 جان کی قربانی پیش کی۔ تو ایک تو یہ کامیابی بتائی گئی۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ 2025 میں 75,000 سے زائد ملٹری انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے، جس میں 58,000 آپریشن بلوچستان میں کیے گئے اور 14,658 آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیا گیا، اور مجموعی طور پہ سال 2025 میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ 5,897 ہوئے، جس میں سب سے زیادہ متاثرہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، کا صوبہ ہے، جہاں پر 38,011 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور بلوچستان جو کہ پاکستان کے صوبے کا 45% ہے، وہاں پر 1,557 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ اور اس ڈیٹیل میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے ایک سازگار ماحول وہاں پہ موجود ہے، تو اس لیے وہاں پر دہشت گردی کے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ 2025 میں خودکش حملوں کے 27 واقعات ہوئے، جن میں 16 خیبر پختونخوا میں ہوئے، 10 بلوچستان میں ہوئے اور 1 اسلام آباد میں خودکش حملے کا واقعہ ہوا۔ یہ تو ناظرین اعداد و شمار پیش کیے گئے، لیکن اس پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ واضح طور پہ بتایا گیا دہشت گردی کے خلاف کہ جو عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ موجود ہے، اس ناسور کے خلاف کسی قسم کا آپریشن نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے، اور اس جنگ کے خلاف ماسوائے لڑنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور وہیں پہ آرٹیکل 17 افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پڑھ کے یہ بتایا کہ اگر کسی کا یہ بیانیہ ہے کہ ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی، اب یہ کس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا؟ یہ چند روز پہلے، بلکہ شاید کل، جو سہیل افریدی صاحب ہیں، وکلا سے کے ساتھ خطاب میں افریدی صاحب نے کہا تھا کہ ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے، اس 17 کے تحت کسی کا اگر کسی سیاسی جماعت کا کوئی سیاسی بیانیہ ہے یا بیانیہ ہے، وہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری جو ہے اس سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری سے کسی کا بیانیہ بالا تر نہیں ہو سکتا، اور یہ اختیار، یہ مینڈیٹ پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے افواج پاکستان کو دیا ہے، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کا۔ افواج پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اچھا، سہیل افریدی صاحب نے مذاکرات کی بات کی تھی پچھلے دنوں کے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بات چیت یا مذاکرات کی جو بات ہے وہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سیاسی لوگوں میں بات چیت ہونی چاہیے۔ یعنی افواج پاکستان کے ترجمان جو کہ افواج پاکستان کے سربراہ کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھول جائیں کہ آپ جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں جیسا کہ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے یہ ذکر کیا کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے زیادہ واقعات ہوئے، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہاں پہ کنڈیوسو ایک ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ تو اس میں جیسے ترجمان پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی قیادت کا اور عسکری قیادت کا اتفاق موجود ہے، تو وہ سیاسی قیادت میں سہیل افریدی صاحب شامل نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر پریس کانفرنس میں جو ویڈیو سٹیٹمنٹ چلائے گئے، شہباز شریف صاحب کا چلایا گیا، آصف علی زرداری صاحب کا چلایا گیا، مریم نواز کا چلایا گیا، مراد علی شاہ صاحب کا چلایا گیا، سرفراز بگٹی صاحب کا چلایا گیا، جس میں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں وہ افواج پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ان کا بیان دے رہے ہیں۔ لیکن افریدی صاحب کا، سہیل افریدی صاحب کا کون سا کلپ چلایا گیا جس میں افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ آپریشن نہیں، یہ بدماشی کرتے ہیں۔ دوسرا افریدی صاحب کا کلپ چلا کہ یہ جو الزام لگتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں، کسی اور ملک کو تو شکایت نہیں، ہماری فوج کو کیوں شکایت ہے؟ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ویڈیو کلپ چلا کے دکھائے اور پھر انہیں بتایا کہ دنیا کے تمام وہ ممالک جن کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، ہر ملک کو افغانستان سے یہی شکایت ہے کہ اس کے ملک کے جو ساحل ہے وہ دہشت گردی کے لیے ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور کلپ چلایا گیا، غالباً اقبال افریدی صاحب کا کلپ تھا، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں وہ کہہ رہے تھے پشاور خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہ یہ جو آپریشن کی بات کی جاتی ہے، دراصل یہ ڈالرز اور معدنیات کا لالچ ہے۔
یہ معدنیات اور ڈالر کی وجہ سے ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں۔ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ کیا افواج پاکستان بیلچہ لے کے، کسیاں کلہاڑیاں لے کے کانکونی کرنے کے لیے چل نکلے ہیں؟ اوزار لے کے کانکونی وہاں پہ کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان کو تو وفاقی حکومت نے بلایا، اور آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت ہی بلا سکتی ہے۔ تو وہاں پر تو 500 مائننگ کے لائسنس دیے گئے ہیں۔ جناب احمد شریف صاحب نے بتایا وہ لائسنس افواج پاکستان نے تو جاری نہیں کیے، وہ کانکونی کے لائسنس جو ہے وہ کے پی حکومت نے جاری کیے ہیں۔ اور دولت تب آئے گی، امن تب آئے گا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتا جائے گا، جب دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی اور کلپ چلائے افریدی صاحب کے، اور وہ کلپ چلائے گئے جس میں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس بیس جو آپریشن ہے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہیں۔ وہ اس کھیل سے، انٹیلیجنس بیس آپریشن کے کھیل سے، یا پھر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس جنگ میں ان کو آؤٹ کنسیڈر کیا گیا ہے، ان کو باہر رکھا گیا ہے، ان کو سائیڈ لائن پہ رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تحریک انصاف کا بیانیہ کہہ لیں یا عمران خان صاحب کا بیانیہ کہہ لیں، کیونکہ افریدی صاحب تو کہتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوں، میرا لیڈر جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف، ملٹری آپریشن کے خلاف ہے۔ تو افریدی صاحب کو تو آؤٹ کیا گیا ہے اس سارے معاملے سے، کہ ان کا جو ایک سیاسی مفاد ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپریشن تو چل رہے ہیں، اگر اس کا کسی کا کوئی سیاسی مفاد ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ آخر اگر آپریشن نہیں کرنا، اگر کسی کا یہ بیان ہے کہ ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی تو بتائیں نا، تو کیا اگر آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کے خلاف، فتنۃ الخارج کے خلاف، فتنۃ الہندوستان کے سامنے کیا سرنڈر کرنا ہے؟ کیا ان سے معافی مانگنی ہے؟ کیا افغانستان سے سیکیورٹی مانگنی؟ پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا تو ایک ہی پڑے گا، آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی فیصلہ نہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات کی گئی، جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، کے پی میں حکومت چلانے نہیں دی جاتی، کے پی میں حکومت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس پہ اپنے افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ یہ حکومت بھی بااختیار ہے، اس سے پہلے والی حکومت بھی بااختیار تھی، اور وہ اتنی بااختیار تھی، یہاں پہ عمران خان کی بات ہو رہی لیکن عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا، سہیل افریدی صاحب کی بھی پریس کانفرنس میں بات ہوئی لیکن سہیل افریدی صاحب کا نام بھی نہیں لیا گیا، لیکن ترجمان پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے والا اتنا بااختیار تھا، یعنی عمران خان کی بات ہو رہی ہے، کہ اس نے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کر دیا تھا قوم کا، جبکہ قوم کا باپ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، بانی پاکستان ہے، لیکن اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ میں بااختیار نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بااختیار تھے، موجودہ حکومت بھی بااختیار ہے، اور اس بااختیار وزیر اعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑا۔ آج جو ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو، اس ڈی جی آئی ایس آئی کو سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مفادات، سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تو اس پریس کانفرنس میں کی گئی، نام لیے بغیر جو باتیں کہی گئیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فاصلے ہیں پی ٹی آئی میں، اسٹیبلشمنٹ میں، وہ کم نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک اور ایبسلوٹلی ناٹ کی بات بھی کہی گئی کہ اگر یہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام میں وہ ڈسٹینس کریٹ کر دے گا، تو ایبسلوٹلی ناٹ۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، ایسا ممکن نہیں، کوئی ایسا کر نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں، بلکہ پچھلی مرتبہ تو اسے سخت الفاظ میں کہا گیا تھا کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں، کسی کے باپ میں طاقت نہیں۔ افواج پاکستان اور عوام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ان میں کوئی فاصلہ، کوئی ڈسٹینس جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو بات ہوئی ہے، جو ہم نے تھم نیل پہ ذکر کیا ہے، راجہ صاحب کا، سلمان اکمل راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور بیرسٹر گور علی خان صاحب کا۔ آج ناظرین ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے، قیادت پہنچی، گور صاحب پہنچے، راجہ صاحب پہنچے، علیمہ خان صاحبہ پہنچی، لیکن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن وہاں پہ ٹھہرے ٹھہرے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جناب سلمان اکمل راجہ صاحب سے ایک سوال ہوا کہ کیا جو بیرسٹر گور صاحب ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہیں آپ نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، تو اب پارٹی کا نیا چیئرمین کون ہوگا؟ تو جناب راجہ صاحب نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین صرف عمران خان ہے،
ٹھیک ہے عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہیں، لیکن قانونی طور پہ تو آپ نے ووٹ دے کے عمران خان صاحب نے نام دے کے نومینیٹ کر کے بیرسٹر گور صاحب کو پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، اور وہ قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جب آئے، وہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمین ہیں، اور قانونی طور پہ منتخب چیئرمین پہ کوسچن کون کر رہا ہے؟ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ۔ اب ان کی اپنی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ وہ قانونی طور پہ پارٹی کے منتخب سیکرٹری جنرل نہیں ہیں۔ اب جو قانونی طور پہ خود سیکرٹری جنرل منتخب نہیں ہو سکے، جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جن کو منتخب کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن میں سلیکٹ کا لفظ پہ ہی اکتفا کروں گا، وہ کہتا ہے کہ جو منتخب ہے وہ چیئرمین نہیں، چیئرمین صرف بانی تحریک انصاف عمران خان ہے۔ یہاں پر بک کی بات ہو رہی ہے، بائی بک تحریک انصاف کا کون چیئرمین ہے؟ وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، لیکن پارٹی کا سیکرٹری جنرل بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پبلکلی اس پہ رسپانس کیا جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے۔ ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ جو 5 کے مذاکرات کی بات کی گئی ہے، اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ 5 بیٹھے اور مذاکرات کریں، مجھے تو اس کی منطق سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کو نہ ہی سمجھا جائے۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ میرا جو موقف ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، تو میں نے جو بھیک والی بات کی تھی اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا کہ میں ملاقات کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ دراصل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اطاعتی آرڈر کے باوجود بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یہ تو پھر بھیک مانگنے والی بات ہے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ میں پارٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں اسے پبلکلی ڈسکس نہیں کرتا، میں تب تک پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہوں جب تک مجھے بانی تحریک انصاف عمران خان کا اعتماد حاصل ہے۔ تو ایک طرف راجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ چیئرمین نہیں، عمران خان چیئرمین ہیں، دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، عمران خان صاحب کا مجھے اعتماد حاصل ہے، میں تحریک انصاف کا چیئرمین ہوں اور تب تک رہوں گا جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے۔ اور ساتھ میں بیرسٹر گوہر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں انہیں پارٹی میں کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں ہیں، جو تحریک انصاف میں اختلافات موجود ہیں، وہ کس حد تک جا چکے ہیں، اختلافات کی خلیج کتنی گہری ہو چکی ہے، یا ان اختلافات میں کتنی شدت آ چکی ہے، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پبلکلی آ کے ایک کہتا ہے کہ وہ چیئرمین نہیں، دوسرا کہتا ہے جی میں چیئرمین ہوں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔ پاکستان زندہ باد۔